अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ज़िंदगी एक सफ़र की मानद है और इस सफ़र में बहुत सारे स्टॉप भी आते हैं, स्टेशंस भी आते हैं और जहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं और बहुत सारे कनेक्शंस भी हमारी ज़िंदगी में ऐड होते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, बहुत सारे कनेक्शंस की डेवलपमेंट जो है ये ज़िंदगी की तरक्की का दारोमदार इसी पे है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया कनेक्शन ऐड होता है तो उसे थोड़ा सा मौका दें, उसे थोड़ा सा मौका इस वजह से दें, ग्रो होने का दें, उसे कॉन्फिडेंस दें ताकि वो अपने आसपास और अच्छे से बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए। ये पर्सनल लाइफ के हवाले से भी मैं बात कर रही हूँ और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी बात कर रही हूँ। अगर आसपास आपकी जिसे कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कोई कॉलीग एंटर हुआ है जिसे काम के हवाले से उस कदर समझ नहीं है तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें, आपकी थोड़ी सी सपोर्ट जो है उससे वर्किंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने का मौका दे देगी। इसी तरह अगर आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी जब कोई रिश्ता आता है तो उसे रिश्ते को घर की जिसे कहते हैं कि जिम्मेदारियां समझने में, आसपास के लोगों को समझने में मौका दें और उसके बाद जो है घर और ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल सकती है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का मौसम इंतहाई गर्म है, सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखाने लग गया है। टेम्परेचर के हवाले से अगर बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड और कम से कम 25 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और टेम्परेचर की जो सूरत हाल है, माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है महकमा मौसमियात का कि आइंदा जो है गर्मी की शिद्दत बढ़ने का खदशा है और हीट वेव और हीट स्ट्रोक के भी खदशात ज़ाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। और क्योंकि गर्मी जो है इस दफ़ा माह अप्रैल में बहुत जल्दी आ गई है, अगर हम पिछले साल की निस्बत देखें तो पिछले साल का जो अप्रैल था वो थोड़ा इसकी निस्बत काफ़ी बेहतर गुजरा है, लेकिन इस माह अप्रैल यकम से ही गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हीट स्ट्रोक है और हीट स्ट्रोक और हीट वेव से निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निपटा जा सकता है एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करते हुए। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तरीके से घर से ना निकला जाए और जब भी कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से निकला जाए और उसके साथ जब भी आप घर से निकलें तो खासकर हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपने सर को ढककर निकलें क्योंकि हीट स्ट्रोक का पहला जो हमला होता है वो आपके सर पे आपकी जिसे कहते हैं गर्मी की शिद्दत जो है उसकी वजह से होता है। और साथ ही साथ वाटर इनटेक का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जब भी आप बाहर निकलें तो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि स्किन टैन भी हो सकती है, तो इसके लिए सन ब्लॉक या अच्छे से सनस्क्रीन जो है उसका इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाला दिन ऐसा ही खुशियों भरा हो, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बेशुमार आसानियाँ लेकर आए, आमीन सुम आमीन। अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद जो है एक ज़रई शहर है और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन इसके मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मुझे क्या बुरा होता मरना अगर एक बार होता, ये बात स्पेसिफिकली अगर हम किसानों के हवाले से कहें तो गलत नहीं होगी। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। हमारे आज के जो गेस्ट हैं अब्दुल रहमान, सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्दुल रहमान, सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल रहमान, एक बात जो किसानों के हवाले से होती है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि मुझे क्या बुरा होता अगर मरना होता एक बार, लेकिन जिस तरह से किसानों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, इस तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एग्रीकल्चर इमेज जो है वो प्रेजेंट करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे अब नहरें थी, हमने बात की कि मई अप्रैल तक तो नहरें वैसे ही बंद थी, ठीक है, सफाई की नज़र से, लेकिन अब दोबारा से नहरें बंद कर दी गई हैं, इसकी क्या रीजन है? थैंक यू महविश। ये बड़ा अहम मौजू है कि यहाँ पर जो हमारा क्वार्टरली होता है या जो कह लें कि हमारा 6 माह का पैटर्न है, तो उसमें अक्टूबर से लेके मार्च तक बारिशें नहीं हुई, 40% तक कम बारिशें हुई। उसका नतीजा ये निकला कि जो पानी की कमी हो गई। हालांकि उससे पहले जब मानसून की बारिशें थी तो वो रिकॉर्ड बारिशें हुई थी, हर रोज़ एवरेज फैसलाबाद में बारिश हो रही थी, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हुई थी। तो ये बड़ा हमारे मसला है कि सैलाब आता है, सैलाबी पानी ज़ाया हो जाता है, वो समुद्र में चला जाता है। हमारे पास डैम नहीं है, हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए कोई ज़राए नहीं है, हमारे पास कोई लेक्स नहीं बनाई हुई कि जहाँ पर पानी स्टोर हो जाए, ज़मीनी पानी रिचार्ज हो जाए। इवन शहरी इलाकों में ये सबसे बड़ा मसला है। पूरा कराची है वो कंक्रीट का बना हुआ है, समुद्र में पानी चला जाता है, जो भी बारिश का हो या जो भी नहरों का, दरियाओं का समुद्र में आता है। इसी तरह से लाहौर में, फैसलाबाद में कहीं पर भी एग्रीकल्चर के हवाले से कहीं पर भी
نہری پانی کو سٹور کرنے کے حوالے سے، بارشی پانی کو سٹور کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. 2025 میں آج جب دنیا پوری اس کام میں خود کفیل ہو چکی ہے تو ہمارے یہاں پہ یہ سسٹم ابھی تک شروع نہیں ہوا. وہاں یہ پارکوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بارش ہو جاتی ہے تو پانی تھوڑا بہت ریسٹور ہو جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، ریچارج ہو جاتا ہے. ادروائز ہمارے پاس نہ کوئی لیک ہے، نہ ہمارے جو نہریں ہیں وہ پکی کی ہوئی ہیں، ورنہ نہروں سے پانی اچھا خاصا زمین میں ریچارج ہو جاتا تھا. تو زمینی پانی کمی کا شکار ہے، اوپر سے بارشیں نہیں ہو رہی، خشک سالی چل رہی ہے. بارشیں ہو بھی جائیں تھوڑی بہت تو اس کا فرق نہیں پڑتا. جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی ہم سٹور نہیں کر پاتے. قصہ مختصر یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے اکتوبر سے مارچ کے درمیان فیصل آباد میں تو کوئی بارش نہیں ہوئی، پنجاب میں بھی 40% کم ہوئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں پر پانی کی شدید کمی ہو گئی ہے. نہریں سوکھ چکی ہیں بالکل، جو فیصل آباد کو، پنجاب کو سیراب کرتی تھیں. راجبائیں، کھالے بالکل سوکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹمپریچر 40 پہ پہنچ چکا ہے. دریاؤں میں پانی بڑا کم ہے. ڈیم آلموسٹ ڈیڈ لیول پہ چلے گئے ہیں، ڈیمز میں بھی پانی نہیں ہے. تو اس سے ملحقہ اب جتنی نہریں ہیں، جتنی راجبائیں ہیں، وہ ساری کی ساری خالی پڑی ہوئی ہیں. تو جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ دسمبر، جنوری، فروری تو 3 مہینے تو پہلے ہی بل صفائی کی نظر ہو گئی. تو اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو اب کسانوں کے لیے اس کا الٹرنیٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹیوب ویل چلا لیں. لیکن فیصل آباد کا پانی اتنا کھارا ہوتا ہے کہ یہ ٹیوب ویل جب چلاتے ہیں تو پانی فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان کرتا ہے. زمین بھی ہارڈ ہو جاتی ہے، فصل کو بھی خاص فائدہ نہیں ہوتا. بارشیں ہو نہیں رہی تو اب فارمر گندم کی کٹائی بھی شروع ہونے والی ہے. آج کل میں بیساکھی آ گئی ہے تو آج کل میں گندم کی کٹائی بھی شروع ہو جائے گی. تو مسائل یہ ہے کہ اب گندم کی کٹائی کے لیے تو موسم خشک چاہیے، وہ تو بڑا آئیڈیل موسم ہے. تاہم جو کماد لگایا ہوا ہے، جو مکئی لگائی ہوئی ہے، جو دیگر فصلیں لگائی ہوئی ہیں، دھان کی فصل شروع ہونے والی ہے، تو ان سب کے لیے پانی چاہیے. تو فارمر کے جو مسئلے ہیں پانی کو لے کر وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہری پانی پہلے ہی فیصل آباد کو جو سیراب کرتا ہے وہ 50% کیپیسٹی ہے اس کی. تو 50% کیپیسٹی پہلے ہی الٹرنیٹ ذرائع پہ جانا پڑتا ہے. تو اب بدقسمتی یہ ہو گئی کہ باقی کا 50% بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اب 100% آپ کو متبادل ذرائع پہ جانا پڑے گا. آپ ٹیوب ویل کا استعمال کریں، آپ جو مرضی استعمال کریں، بارش کا ویٹ کریں. برانی علاقوں میں یہ ہوتا ہے، جو جنگ ہے یا تھل کے علاقے ہیں، کہ وہاں پہ آپ فصل بیج پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد بارش کا ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس ٹیوب ویل ہے، نہ ان کے پاس نہری پانی ہے. بارش ہو جائے ان کے چنے ہو جاتے ہیں، بارش ہو جائے ان کی گندم ہو جاتی ہے، بارش ہو جائے ان کا چارہ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان علاقوں میں، زمینی علاقوں میں یا نہری پانی کے علاقوں میں بھی اب ایسا ہی کرنا ہوگا کہ آپ بیج پھینک دیں اور اس کے بعد بارش. بالکل یہی صورتحال لگ رہی ہے. ایک دفعہ جسے کہتے ہیں کہ اگر گلوبل وارمنگ کی بات کریں، یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن پوری دنیا نے اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھ لیا ہے، وہ اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، الٹرنیٹیو وے جو ہے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم آج بھی جسے کہتے ہیں کہ وہی کنونشنل طریقہ کار اپنا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی کسانوں کے حوالے سے، ٹیوب ویل کے حوالے سے بات کریں تو ٹیوب ویل ایک کوسٹ افیکٹ ذریعہ نہیں میں سمجھتی، کیونکہ انرجی آلریڈی بے شک قیمت کم ہوئی ہے، لیکن کسان ان کے لیے تو یہ پرائسز پھر بھی ہائی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالرحمان یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو نہریں بند کی گئی ہیں، ان کے مطابق کوئی نوٹیفیکیشن ہے محکمہ نہار کا کہ کب تک یہ نہریں بند رہیں گی؟ دیکھیں جی، محکمہ نہار کی جانب سے بتایا گیا کہ کیونکہ پانی پیچھے سے نہیں آ رہا تو یہ ویسے ہی سوکھ گئی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے. اور اب جب تک بارشیں نہیں آتی، جب تک پانی پیچھے سے نہیں آتا دریاؤں سے، تو تب تک بند رہیں گی. کوئی آئیڈیا نہیں ہے. بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. یہ جو گرمی پڑ رہی ہے، اس سے جو گلیشیئرز پگھلیں گے، وہاں سے پانی آئے گا دریاؤں میں، تو تھوڑی بہتری آ سکتی ہے. یعنی کہ سارا کچھ اب قدرت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا تو بارشیں ہو جائیں یا کوئی ذخائر پگھل جائیں تو ادھر سے پانی آ جائے، یا کوئی جن علاقوں میں پانی موجود ہے ان علاقوں میں بندی کر کے ادھر کو تھوڑا بھیج دیں کہ کوئی کبھی ان نہروں کو چلا دیں، کبھی ان نہروں کو چلا دیں. تو ایسے کوئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو ابھی تک کی موجودہ صورتحال ہے کہ جس میں پانی موجود ہی نہیں ہے، ڈیمز خالی ہو گئے ہیں، دریاؤں میں پانی کی کمی ہے، تو اس صورتحال میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ اپریل کا مہینہ ایسے گزر جائے. اس میں پانی، نہری پانی کی امید کم ہے، کیونکہ بارشیں بھی ابھی شاید نہ ہوں، پیچھے سے پانی کے آنے کا بھی امکان کم ہے. تو یہ شاید اپریل کا مہینہ گزر جائے اور مئی میں کوئی
प्री मानसून की बारिशें हों फिर थोड़ी बेहतरी आ सकती है। सही, और जिसे कहते हैं कि अब सिर्फ कुदरत पे ही उम्मीद रखी जा सकती है कि जैसे ही बारिशें होंगी या ग्लेशियर्स पिघलेंगे उसके बाद जो है वो नहरों में पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक तरफ गंदम की कटाई का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी फसलें हैं जो कि इसी मौसम में लगाई जाएंगी, जैसे चावल हो गया और ऐसे बहुत सारी फसलें हैं, तो उनके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो किसानों का क्या मौकिफ है, वो किस तरह से इस मसले को हल करेंगे, इस हवाले से उनकी कोई हिकमत अमली सामने आई है? देखिए, जो किसान को पूरे एकड़ के लिए पानी चाहिए होता है ना पूरे साल में, वो सिर्फ चावल के चंद महीनों के लिए चाहिए होता है। कि चावल की फसल जो हमारे यहाँ धान की लगाई जाती है वो पानी से मुसलसल सिराब करनी पड़ती है, वरना जड़ी बूटियाँ उसमें उग जाती हैं ना, क्योंकि हमारे वो दूसरा पानी के बगैर वाला नहीं है। तो अब वो उसका सीजन शुरू हो गया, अब धान लग रहा है, कई लोगों ने लगा दिया है, कई लोगों ने लगाना है। तो अब उसमें अगर फर्ज करें कि आपने एकड़ लगाया है तो वो मुसलसल जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती वो पानी से सराब रहेगी। तो अब उसके लिए बड़ा वाफर पानी चाहिए होता है, क्योंकि वो देखें चावल से किसान पैसा भी अच्छा खासा कमाता है, बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये एक महंगी फसल है। तो हम इसको पानी इतना ज़्यादा चाहिए होता है कि जो मुझे लग रहा है कि फार्मर पूरा नहीं कर पाएगा। कमाद की फसल को बड़ा पानी चाहिए होता है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको पानी चाहिए होता है, पूरे साल की फसल होती है, क्योंकि इसने बड़ा बढ़ना फूलना होता है, हाइट इसने करनी होती है 8-10 फीट, इसने जो है वो रस बनाना होता है, फिर ही जाके इसमें शुगर बनती है। तो इसके लिए भी बड़ा पानी चाहिए होता है, पानी के बगैर ये नहीं होता। कपास को पानी कम चाहिए, तिल अभी लगने जा रहा है उसको पानी कम चाहिए, तेलदार अजनास को पानी कम चाहिए, ताहम मकई को भी चाहिए होता है, चारा जात को भी चाहिए होता है। तो अभी गर्मियों में जो फसलें हैं उनके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। जो सर्दियों की फसलें होती हैं उनमें पानी कुदरती तौर पर कम चाहिए होता है। गंदम को 4-5 पानी लग जाएं तो काफ़ी होते हैं, लेकिन कमाद को अच्छे खासे लगते हैं, धान को लगते हैं, मकई को लगते हैं। तो अब वो फसलें हैं जो पानी जिन इलाकों में ज़्यादा हमेशा चाहिए होता है। फिर जो जिनकी रेतली ज़मीन है, बल वाली ज़मीन है, उनको तो हफ्ते में 2-2 बार पानी चाहिए होता है, क्योंकि एक बार पानी जब लगता है तो वो सूख जाती है, और पानी भी अच्छे खासे चाहिए होते हैं, हल्के पानी नहीं चाहिए होते। तो समझ लें कि अगर नहरों में पानी 1 से 2 महीने में नहीं आता तो जो धान लगाना चाहते हैं, कमाद लगाया हुआ है, जिन्होंने मकई लगाई हुई है, तो उनका अच्छा खासा खर्चा पानी पे हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। तो ये खर्चा लाखों में भी जा सकता है। और फिर जब आप फसल उसकी देखें, फिर जिन्होंने सब्जी लगाई हुई है तो सब्जी को बड़ा पानी चाहिए होता है। समझ लें कि इन दिनों में हफ्ते में 2 या 3 पानी सब्जी को चाहिए हो। ये जो भी आ रहे हैं, टिंडे, टिंडियाँ, घिया, तोरी, कद्दू, या इसके अलावा भिंडी है, करेला है, तो ये सारी बेलें होती हैं, जो ही इनको पानी नहीं मिलता तो ये मुरझाना बिल्कुल, और सूखना भी स्टार्ट हो जाती हैं। और किस तरह से ये किसान सारा साल मेहनत करता है सब्जियां उगाने में, फसलें उगाने में, उसे भी इसका फल नहीं मिल सकता। किसानों के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं तो इस एग्रीकल्चर कंट्री को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में अप्रैल के महीने में नहरें जो हैं वो फिर बंद कर दी गई हैं। महकमा नहार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नहरों में पानी ना होने की वजह से ये नहरें जो है ये अप्रैल में बंद की गई हैं, और कब तक बंद रहेंगी इस हवाले से कोई बात नहीं की गई, क्योंकि नहरों में जो पानी है वो इस वजह से कम है कि बारिशें ना होने के बराबर हैं। इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे बताया कि बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, तो माह अप्रैल में तो मुश्किल ही है कि बारिशें उस तसलसल से हों जिसकी वजह से नहरों में जो है वो पानी आ जाए। इवन कि पूरे पंजाब के हवाले से बात करें तो इसमें हुकूमत का क्या किरदार है, उन्होंने क्या इस चैलेंज को निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है? देखिए, रूटीन में ना जब कटाई होती है तो तूफान आता है, आंधियां आती हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है, लेकिन वो नाकाफी होती है। बारिश वो समझी जाती है जो कम से कम 25 मिलीमीटर तक हो ना, यानी कि जो अच्छी खासी बारिश हो ना वो जमीन को फायदा देती है। जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो खास फायदा नहीं दे रही होती ना, मतलब वो समझ लें कि पौधे के ऊपर से आ रही होती है ना, जमीनी पानी नीचे से जा रहा होता है तो वो जमीन तक सिराब कर रहा होता है। ये ऊपर से आ रही होती है। कोई भी फसल है जैसे कमाद है तो हल्की बारिश तो कमाद के ऊपर रह जाएगी ना, वो जमीन में बहुत कम जा पाती है। तो अच्छी खासी बारिश हो तो उसका फायदा होता है, कम बारिश का फायदा नहीं होता। उसको वो समझते हैं कि बस ठीक है पौधे धुल गए हैं, इससे ना जमीन को खास फायदा नहीं मिलता।
تو پھر یہ بارش اب برسات کے دنوں میں ہوگی، مونسون میں ہوگی اور اچھی خاصی بارش پریڈکٹ کی گئی ہے، تاہم مونسون تو ابھی کافی دور ہے۔ حکومت کا دیکھیں، حکومتی جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہمیشہ رہتی ہے کہ کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آئی کہ حکومت کچھ سوچ سکے۔ یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، جیسے فرض کریں کہ فیصل آباد میں 10-15 لیکس بنائی جاتی ہیں کئی ایکڑ پہ، تو اس میں پانی زمین میں ریچارج ہوتا ہے، جب پانی کی ضرورت ہو تو وہ استعمال کر لیں کسان یا فارمرز اپنے مربع جو مربع زمین ہوتی ہے اس میں 1-2 کنویں بنا دیں پانی کے، جہاں بارشی پانی جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ ذخیرہ کر لیں، پھر جب ضرورت ہو تو وہ ٹیوب ویل کے ذریعے یا پمپ کے ذریعے نکال لیں، کیونکہ جب زمین سے پانی نکالنا وہ اور چیز ہوتی ہے، جو پانی آپ کے پاس ذخیرہ ہوا ہے کسی کنویں میں وہ نکالنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، تاہم اس لیول پہ حکومت مددگار نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے لیے خود کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنا نظام خود چلانا ہوتا ہے۔ حکومت کا تو کام ہے کہ وہ سارا کچھ مینیج کرنا، تو وہ تو مینیج کر رہی ہے، اب پانی نہیں آ رہا تو وہ کہاں سے لائے گی؟ انڈیا نے ویسے پانی بند کیا ہوا، دوسری صورتحال میں فارمرز خود اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ محکمہ زراعت کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، یا واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے حکومت نے کہ وہ لوگوں کو ایسے دور رس طریقے بتائے کہ جن سے ان کی پانی کی ضروریات کم ہو سکے، جس میں زمین کا لیول کرنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زمین جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے، نیوی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اگر ہموار زمین ہو، لیول زمین ہو تو پانی کی ضرورت ویسے ہی کم ہو، یا فصلیں ایسی کاشت کرنا۔ یہ دیکھیے اس میں بھی لوگوں کو بھی بتانا چاہیے، لیکن فارمرز کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان دنوں میں جب پانی کا قحط پڑا ہوا ہے، پچھلے سیزن میں بارشیں نہیں ہوئی، تو یہ کماند لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی کماند کا ریٹ شوگر ملز والوں نے بہت تھوڑا دیا ہے۔ فصلیں وہ لگائیں جو پانی کم چاہیے ہوتا ہے، جس میں اب جن لوگوں نے کاٹن لگائی ہے تو اس کو ایک آدھ پانی چاہیے، وہ مل گیا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر تل لگانے ہیں تو اس کے لیے پانی کم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ فصلیں سلیکٹ کی جائیں جن کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کو پانی کے لیے در نہیں پھرنا پڑے گا، آپ کو ٹیوب ویل نہیں چلانے پڑیں گے۔ اگر آپ کماد لگائیں گے، اگر آپ چاول لگائیں گے، مکئی لگائیں گے، تو پھر تو الٹیمیٹلی آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ حکومت کو بھی بتانا چاہیے، محکمہ زراعت کو بھی یہ بتانا چاہیے، لیکن فارمرز کو اپنے طور پر بھی ان چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ موسمیات کے ساتھ بھی رابطے میں رہے، ٹچ رہے، وہ محکمہ زراعت ایوب ریسرچ والوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہے۔ پھر نئے بیج ایسے آ رہے ہیں کہ جو بیج بہتر بیج ہوتے ہیں، جو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر پاتے ہیں، جو پانی کی کمی سے بھی اچھا رزلٹ دیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایگریکلچر کرنی چاہیے۔ جو روایتی طریقے تھے کہ جس میں آپ کو پتا ہوتا تھا کہ اتنا پانی مل جائے گا یا یہ سارا کچھ ہو جائے گا، ابھی وہ نہیں ہو رہا۔ چیزیں بہت زیادہ چینج ہوئی ہیں، جیسے موسمیاتی تبدیلی آئی ہے، ابھی پانی کا مسئلہ آیا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، تو چیزیں پہلے سے بڑی زیادہ تبدیل ہوئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر اب کام کرنا بالکل اسی طرح سے ہے، اور جیسے جیسے زندگی بدل رہی ہے اور جدت آ رہی ہے، ویسے ویسے جو مسائل ہیں ان میں بھی جدت آ رہی ہے، تو ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کمپریہنسو پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ نہروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری فصلیں اگائی جائیں گی، جن میں چاول کی فصل ہے، کماد ہے، اور جو یہ دو فصلیں ایسی فصلیں ہیں جنہیں بہت زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، تو اس کی جگہ آپ کوئی الٹرنیٹیو جو ہے فصل اسے لازمی دیکھیں، کنسیڈر کریں، اور اس حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے کسان ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں، جو کہ موسم کی نوعیت کو لے کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی جسے کہتے ہیں کہ فصل وہ گڈ رہے گی، جسے کہتے ہیں کہ فردر گرو کرنے کے لیے، اور کون سی نہیں رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو محکمہ زراعت کی جانب سے اس ایشو کو ہائی لائٹ تو کیا گیا ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی اویئرنیس کمپین بھی چلائی گئی ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے بیوروکریسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پرفارمنس دیں یا نہ دیں، ان کو کوئی ان کی سیٹ سے نہیں ہٹا سکتا۔ جو سرکاری جاب پہ آ گیا اس کی پروموشن ہو جانی ہے، 5-10 سال بعد اس کا سکیل بڑھ جائے گا، اس کا عہدہ بڑھ جائے گا، چاہے اس میں اس کی ایلیجبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی محکمہ زراعت کے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ جاب میں آ گئے ہیں، سرکاری ملازم اس دن کام چھوڑ دیتے ہیں، ریٹائرمنٹ تک پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کو پیسہ دکھائی دیتا ہے، ادروائز کوئی کام میرٹ پہ نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ باقی محکموں کی طرح محکمہ زراعت کی بھی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ نہ تو ان کے لوگ فیلڈ میں جانے کے لیے راضی ہیں، ٹھنڈے کمروں سے نکلتے نہیں ہیں، نہ ان کے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، ایگریکلچر پنجاب کی جانب سے، اب اس نوٹیفکیشن کا کسانوں کو تک کیسے پہنچانا ہے، اس کے لیے کوئی میڈیم نہیں ہے،
یا جو ان کے ہر بندے یوسی دفتر میں بیٹھے ہیں ان بندوں کا مصرف کیا ہے کہ اگر وہ ہر فارمر سے نہیں ملتے ان دنوں میں جا کے، اسپیشلی جب کروشل ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اقسام آپ کاشت کریں، یہ آپ کاشت نہ کریں، تو اس صورتحال میں ان کا کنٹریبیوشن زیرو ہے. کوئی بھی سوائے میٹنگز کے، دیکھیں کاٹن زیادہ کاشت کریں تو اس کے لیے سب سے زیادہ میٹنگز محکمہ زراعت کرتا ہے. اپنے دفاتر میں میٹنگ، ڈی سی آفس میں میٹنگ، کمشنر آفس میں میٹنگ، سی ایم آفس میں میٹنگز کا کھیل ہو رہا ہوتا ہے سارا کا سارا. ساری بیوروکریسی، ساری افسر شاہی، ساری نوکر شاہی اور سارے کے سارے محکمے وہ میٹنگز پہ ٹکے ہوئے ہیں. کسانوں کو ان میٹنگز کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، کسانوں کو ان میٹنگز کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر جو اعداد و شمار ہوتا ہے اس سے کھیلا جاتا ہے، جان بوجھ کے غلط اعداد و شمار دیے جاتے ہیں. حکومت کی جانب سے جتنا ٹاسک دیا گیا کہ اتنی گندم لگائی جائے یا اتنی کاٹن لگائی جائے تو وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے اعداد و شمار فل کر لیے جاتے ہیں. وہ سارے کے سارے کراپ زوننگ، جتنی بھی کراپ کا ڈیٹا ہے سارا کا سارا وہ فرضی ہوتا ہے، کبھی بھی ریئل نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ آپ کبھی بھی ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں کہ کتنی کوئی بھی فصل لگی ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے تو اس سے 50% کم آتا ہے. تو اگر تو پوری فصل لگی ہو تو رزلٹ بھی بہتر آئے. یہ تو یہاں پر ہمارے فارمرز ہیں جو فصل لگا لیتے ہیں، بہتر آ جاتی ہے تو ان کے بھی نمبر بن جاتے ہیں. بہتر نہیں آتی تو پھر وہ کسانوں پہ، وہ ملبہ بھی کسانوں پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ انہوں نے توجہ نہیں دی جس وجہ سے فصل کم ہوئی. کبھی بھی اس وجہ سے کہ یہ فصل کم ہوئی ہے، کاٹن پچھلے 10 سالوں میں مسلسل پنجاب میں ختم ہو چکی ہے یا پاکستان میں کم ہو رہی ہے، اس وجہ سے کسی ایگریکلچر افسر کی قربانی نہیں ہوئی. کماد کا مسئلہ بنا ہے یا گندم کا مسئلہ بنا ہے، اس وجہ سے کبھی بھی کوئی ایگریکلچر افسر کو ہٹایا نہیں گیا. وہی یہ مسلسل کئی سالوں سے وہی چہرے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بہت مسئلہ ہے کہ جب تک احتساب نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کہ آپ کو اچھا کام دکھانے پر، اچھا کام کرنے پر ریوارڈ نہیں ملے گا اور برا کام کرنے پر آپ کی تنزلی نہیں ہوگی، تب تک یہی چیزیں چلتی رہیں گی کہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی ہے. اس میں اس افسر نے کیا کچھ کیا ہے، کوئی اچھا گین ہوا ہے یا برا ہوا ہے، ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. پولیٹیکل بیس پہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو جب تک یہ پولیٹیکل کی بجائے میرٹ پہ نہیں ہوں گی، ایڈمنسٹریٹو بیسس پر نہیں ہوں گی، تب تک چیزیں بہتر ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. کیونکہ یہ سارا جو سٹرکچر بن چکا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ پولیٹکس انوالو ہو چکی ہے، یا اتنے زیادہ لوگوں کے انٹرسٹ انوالو ہو چکے ہیں کہ ایک چھوٹے لیول پہ ایک محکمے میں مالی ہٹانا ہو، کارپوریشن میں ایک انسپیکٹر ہٹانا ہو تو ایم پی ایم این اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں کہ یہ نہ ہٹایا جائے. یو سی سیکرٹری کا ٹرانسفر ہو، پٹواری کا ٹرانسفر ہو تو اس میں پورا شہر ہل جاتا ہے. یعنی کہ یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ اب ایڈمنسٹریٹو سطح پہ یا لاہور میں بیٹھے ہوئے یا ہیڈ آفس میں کوئی بھی بندہ کسی کا بھی ٹرانسفر کرنا چاہے تو وہ پوری مشینری کو حرکت میں لانا پڑتا ہے. یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہر ایک انسپیکٹر نے، ہر ایک افسر نے، ہر ایک نے اپنے اپنے ایم پی ایم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. جو ہی ان کی ٹرانسفر آتی ہے تو وہ ان کو اٹھا کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور پھر ٹرانسفر واپس کرواتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر کسان کے حوالے سے ہم بات کریں تو کسان جو ہے وہ اپنی زراعت کو لے کر سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر محکمہ زراعت کی کارروائی کے حوالے سے بات کریں تو وہ میٹنگز تک ہی محدود ہیں، تو جس کی وجہ سے جو کسان ہے وہ مزید مشکلات میں آ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. جب تک ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم اس طرح سے جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے. کسان جس طرح سے ابھی عبدالرحمان نے بات کی کہ وہ فصلیں اگائیں جن کے لیے پانی کم درکار ہو، اسی طرح سے محکمہ زراعت کے افسر جو ہیں وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، کسانوں کو جا کے آگاہی فراہم کریں، پھر اس کے بعد اس مسئلے سے نپٹا جا سکتا ہے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. فیصل آباد کے حوالے سے اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو فیصل آباد کے جو مویشی مالکان ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کی پریشانی کا سبب جو ہے وہ لمپی اسکن کی جو بیماری ہے مویشی میں اور اینیملز میں وہ پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو کافی زیادہ پریشانی ہے. یہ افواہ ہے یا حقیقت؟ اس حوالے سے عبدالرحمان میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو لمپی اسکن وائرس ہے یا بیماری ہے یہ کیا ہے، اور دوسری طرف سے یہ جو مالکان ہیں مویشی مالکان وہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے یا صرف افواہ؟ تھینک یو مہوش. دیکھیے 2022 میں لمپی اسکن وائرس آیا تھا پنجاب میں، پاکستان میں بڑے مویشی متاثر ہوئے تھے. اس کے بعد یہ ویکسینیشن بیچنے والی کمپنیز نے ایک طرح سے اس کو اسٹنٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ اب بھی وہ گرمی آ گئی ہے تو انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا کہ یہ بڑا
وائرس پھیل گیا. پرانی تصویریں 2022 والی وہ سوشل میڈیا پہ بلاگرز یوٹیوبرز جن پہ پیکا لگنا چاہیے ایکچولی وہ پھیلانا شروع ہو گئے کہ مویشی پنجاب میں پھیل گئی ہے, ہر شہر میں پھیل گئی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمیندار پینک ہو گیا اور اس نے ویکسینیشن بنانے والی کمپنی سے وہ ویکسین لگوانی شروع کر دی. تو جب اس سلسلے میں ڈائریکٹر لائف سٹاک سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بیماری موجود نہیں ہے, اور ویسے بھی پورے پاکستان میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. پنجاب بالکل لمپی اسکن فری ہے, اور ویسے بھی ان کا کہنا تھا کہ 2022 میں آلموسٹ یہ زیادہ تر مویشیوں کو ہو گئی تھی. جب یہ بیماری ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مویشی امیون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو زندگی میں بس ایک ہی دفعہ ہوتی ہیں, اس میں یہ لمپی اسکن کی بیماری ہے کہ جو بس زندگی میں مویشیوں کو ایک دفعہ ہونی تھی اور وہ ہو گئی, اور نیا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہو رہا. تو ان دنوں میں اس افواہ کی وجہ سے ساری کی ساری ویکسینیشن بک گئی ان کی نا. تو فارمر پینک ہو گیا, ڈر گیا, تو اس نے پیسے دے کے پرائیویٹ طریقے سے ویکسینیشن لگانی شروع کر دی. تو لائف سٹاک حکام کے مطابق ان کے پاس ویکسینیشن موجود ہے, مگر یہ بیماری کیونکہ موجود نہیں ہے اس وجہ سے وہ ویکسینیشن لگا نہیں رہے. جب تک کوئی بیماری کا مریض جانور آئے گا نہیں تب تک وہ نہیں لگائیں گے, اور یہ کیونکہ ہے نہیں سو رپورٹ نہیں ہو رہی. جتنی بھی تصویریں یا ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری پرانی استعمال کی جا رہی ہیں کہ جو 2022 کی لوگوں کے پاس موبائلوں میں تھی وہ دوبارہ سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. یہ دیکھیں یہ بیماری ہے جس میں اس کی مویشی کی سکن متاثر ہوتی ہے, پھر اس کا دودھ بھی متاثر ہوتا ہے, اس کا گوشت بھی متاثر ہوتا ہے, لیکن یہ بعض جانور جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے اس بیماری کی وجہ سے. تاہم اس پہ قابو پا لیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ بیماری کبھی بھی نہیں ہوئی. تو اب جو بھی چل رہا ہے اس میں پروپیگنڈا چل رہا ہے, افواہیں چل رہی ہیں, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی پروپیگنڈا چلتا ہے تو پھر وہ اتنا زیادہ وائرل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں, باقاعدہ طور پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کئی ایسی چیزیں, کئی ایسی سٹوریز ہوں گی کہ جس میں وائرل ہونے کی وجہ سے, کنٹینٹ کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہو کے مخصوص پروڈکٹ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا استعمال بڑھا دیتے ہیں. تو اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر اس کی ویکسینیشن لگوا لی ہے, یا پینک ہو گئی, یا ادھر ادھر سے پوچھنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں یہ بیماری اب عید کے قریب آ نہ جائے تو ان کے مویشی نہ متاثر ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو وہاں پر یہ اس میں مویشی جو کٹا ہے, بچڑا ہے, یا اس کے علاوہ بکرا ہے, چھترا ہے, ان چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو اگر بیماری آتی ہے تو ان کا ریٹ تو نیچے آ جائے گا, یا پھر بیچیں گے جو ہے وہ بک نہیں سکیں گے. تو اس لیے سارا کے سارا فارمرز بڑا ڈر رہا تھا, خوف زدہ تھا. تو ان کو اب محکمہ لائف سٹاک نے تسلی دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح, اور یہ واقعی ہی جسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب ایک کمپین لانچ ہوتی ہے تو بہت سارے اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے لمپی اسکن کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو افواہیں ہیں یہ بے بنیاد ہیں, ان میں کوئی سچائی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو مویشی مالکان تھے وہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے. اور پریشانی بنتی بھی ہے کیونکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ فارمر اس کی زندگی کی پوری محنت جو ہوتی ہے وہ اس کی مویشی ہوتے ہیں یا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں, اگر وہی بیمار ہو جائیں گے. اور یہ بیماری اس قدر جان لیوا ہے کہ جو مویشی ہیں ان کی اموات بھی ماضی میں دیکھنے کو آئی ہیں. تو ایسی کوئی بھی خبر جو ہے وہ بے بنیاد ہے. تو جو مویشی مالکان ہیں وہ ذرا جسے کہتے ہیں کہ تحمل سے کام لیں اور سوشل میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے اس پہ دھیان نہ دیں. یہاں پر عبدالرحمان اگر ہم سوشل میڈیا کمپین کے حوالے سے بات کریں تو یہ واقعی اگر سوشل میڈیا پہ ایک ٹاپک لے لیا جاتا ہے, وہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, پھر اس پہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں صرف اور صرف ویوز کے لیے, لیکن انہیں کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اگر فارمر کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ تر اپنے ہی جسے کہتے ہیں کہ فارمز میں رہتے ہیں, انہیں باہر دنیا کا اس قدر فرق نہیں پڑتا. صرف ان کے پاس واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آتی ہے مویشیوں کے حوالے سے, وہ دیکھتے ہیں اور وہ پینک ہو جاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کوئی اویئرنیس کمپین چلائی گئی ہے محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے تاکہ اس مسئلے کو جسے کہتے ہیں کہ کمپریہنسولی ایڈریس کیا جا سکے؟ محوش کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سچ اپنے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے اور جھوٹ نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا ہوتا ہے. تو جو وائرل کنٹینٹ ہو جاتا ہے, فرض کریں وہ صحیح ہو یا غلط ہو, ملینز میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس پہ ریئیکشن ہوئی ویڈیوز بنتی ہیں, اور اسپیشلی جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں یہ تو روزانہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز وائرل ہوئی ہے, اس پہ اٹھا کے وہ ویڈیو ٹھوک دیتے ہیں, چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, سچی ویڈیوز بھی ملینز میں جا رہی ہوتی ہیں, جھوٹی بھی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پہ ریئیکشن دینا ہوتا ہے, فرض کریں کہ لائف سٹاک نے اپنی ویڈیو بنا کے اپنے پیج پہ ڈال دی یا میڈیا کو انٹرویو دے دیا, تو اب جس بندے کا 10 ملین تک کنٹینٹ جا چکا ہے, 10 ملین فارمرز تک بات جا چکی ہے, تو اب لائف سٹاک کے پیج پہ تو بڑی مشکل ہے 1000 بندہ یا 2000 بندہ دیکھ سکے گا.
تو وہ تو بڑے تھوڑے لوگوں تک پہنچی ہے نا. بالکل جو صحیح ہے. 10 ملین تک چیز پہنچانا وہ تو بہرحال بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر حکومت کی جانب سے کوئی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے, لوگ اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے, سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس پہ پردے ڈال رہی ہے. کرونا کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومتی اعلان جو بھی ہوتا تھا کہ لوگ نہیں مانتے تھے. کوئی کاوی اس دوران اتنے زیادہ لوگوں نے بیچ دیے, لوگوں نے جو ہے وہ بلڈ اپنا بیچا جس کو ایک بار ہو گیا تھا امیونٹی کے نام پہ. تو ایسی ایسی چیزیں بک گئی تھیں ان دنوں میں کہ مطلب جو انجیکشن تھا وہ مہنگا ہو گیا, ویکسینیشن مہنگی ہو گئی. تو یہ پھر پینک جب ہوتے ہیں لوگ تو پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ مہنگے داموں چیزیں بھی لے لیتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا مویشی اسی سے بچے گا. ان لوگوں تک اپنی بات پہنچانا, بات رکھنا بہرحال بڑا مشکل ہوتا ہے. حکومت نے ایک پیکا ایکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جس میں جھوٹی خبروں پہ سزا ہوگی, تاہم اس میں صرف اپنے جو مخالف جرنلسٹ ہے, جن لوگوں سے کوئی مسئلہ ہے, صرف ان کے خلاف کیا جا رہا ہے. ایسے جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں تو اس میں حکومت کو بھی کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا کہ اس پہ بھی کوئی کارروائی کی جائے, کہ نہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے. اس پہ حکومت خاموش ہے. جو حکومت پہ تنقید کرتا ہے اس پہ پی کے ایکٹ لگا دیا جاتا ہے, لیکن جو لوگوں کو پینک کریٹ کر رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. تو اب دیکھیں مویشیوں میں بیماریاں آتی ہیں, منہ کھور کی بیماری بھی ہے, دیگر بیماری بھی ہے. لمپی اسکن 2022 میں آ گئی. تاہم اس کی آڑ میں جب آپ ویکسینیشن بیچنے والوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہو یا اس کی آڑ میں جب لوگوں کو پینک کیا جاتا ہے تو اس پر بہرحال کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جائے گا کہ کوئی بھی کمپین لائف سٹاک چلائے گا یا سرکار چلائے گی, اس کی بہرحال ایک جو ہے وہ محدود ہوگی, لمیٹیشنز ہوں گی. لیکن جو ٹک ٹاکرز, یوٹیوبرز یا جو ارد گرد کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, وہ لامحدود چلی جاتی ہے, وہ ملینز تک چلی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پورے پاکستان میں ہر بندے تک واٹس ایپ یا ٹک ٹاک کے ذریعے چلی جاتی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے مویشیوں کے اس طرح سے گروپس بنائے ہوتے ہیں کہ وہ چلیں ان کے پاس کوئی اطلاعات آتی ہے تو وہیں پہ کوئی بندہ اٹھا کے ان کی وہ مخصوص ویڈیوز ڈال دیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مسئلہ آ گیا, تو پھر وہ آلموسٹ ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے. لیکن وہیں پر وہ لائف سٹاک کا موقف نہیں پہنچ پاتا نا, اس کو لوگ سنجیدہ نہیں لیتے, سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہے ہیں, تو بیماری ہے تو ان کا مویشی. تو یہ ہوتا ہے پھر کہ وہ جھوٹ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے اور سچ کا خریدار کوئی نہیں نظر آتا نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک آرڈر دیا تھا کہ ہر مائک اٹھانے والا جرنلسٹ نہیں ہے, یا کوئی ایک انہوں نے بھی کہا کہ ایک طریقہ کار وضع کیا جائے کہ جو ملزم ہے, مجرم ہے, اس کا انٹرویو نہ کیا جائے, ملزم کی تصاویر نہ لیک کی جائے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں لیک ہوئی تھی کہ جس میں لوگوں کو پکڑا تھا تو اس کی ویڈیوز بنا دی. تو یہ کئی چیزیں ہیں, ایتھکس ہیں جو لگنے چاہیے پولیس پہ بھی, میڈیا پہ بھی, کئی اور ڈپارٹمنٹس پہ بھی, کہ جو بغیر کسی ایتھکس کے یا بغیر کسی بائی لاز کے رولز کے اس طرح سے چیزیں چلا رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کی بھی بدنامی ہوتی ہے, لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. بائی رولز چیزیں چلنی چاہیے. ایک بار دیکھیں جب ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز لانے مشکل ہو جاتے ہیں, امپلیمنٹیشنز کروانی مشکل ہو جاتی ہے. ہونا یوں چاہیے کہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اس کے اکارڈنگس, اس کے رولز, اس کے بائی لاز امپلیمنٹ ہو جائیں تو پھر وہ چیزیں قابو کرنی بھی آسان ہوتی ہے, پھر ان پر قابو پانا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیں یہ ٹک ٹاک, یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا ایپس, اب ان کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے آپ کوششیں کر رہے ہیں لیکن بڑی تاخیر سے کر رہے ہیں. یہ بڑی دیر سے جب حکومتوں کے یا لوگوں کے یا ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے تھے تب حکومتیں خاموش تھیں. جب حکومتوں کے خلاف ہوا, اسٹیٹ کے خلاف ہوا تو پھر وہ ایکشن لے رہی ہیں. لیکن ابھی تو دیکھیں 25 کروڑ میں سے 10-15 کروڑ لوگ ٹک ٹاک چلا رہے ہیں تو پھر کس کس کو پکڑا جائے گا نا. سارے تو وہ ایک ہی کاروبار کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں, بغیر تصدیق کی چیزیں چلائی جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ بڑا کافی مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو سوشل میڈیا تک رسائی ہر ایک کامن پرسن کے پاس ہے, لیکن جب ہم سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. وہ رسپانسبلٹیز ہیں سچ دکھانا, رومرز کو نہ پھیلانا. تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے.
सिटी है 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसला आबाद के हवाले से, शहर की बातों के हवाले से, और कौन कौन सी जिसे कहते हैं कि खबरें जो हैं वो आजकल शहर में चल रही हैं, इस हवाले से जो किसानों के लिए एक और मुश्किलात हैं या परेशानी है कि उन्हें थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। आबियाना की अदम अदायगी जो है किसानों और नंबरदारों को फाइनल नोटिस जो है वो भिजवा दिए गए हैं 14 अप्रैल, जो कि आज है, आज फाइनल डेट है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी होंगी और जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इस पर अब्दुर्रहमान मैं आपसे तफसीलात लेना चाहती हूँ कि आखिर ये मामला है क्या? महविश, देखिए ज़मीनें जो किसान उस पर फसल उगाते हैं तो उसमें नहरी पानी भी लगता है, तो उसमें आबियाना गवर्नमेंट ने तय किया होता है। टैक्स समझ लें उसको, एग्रीकल्चर टैक्स तो बड़ा मामूली सा होता है, लेकिन फार्मर फिर भी जमा नहीं करवाते। ये नंबरदारों के ज़ुम्मे डाला होता है कि वो उनसे कलेक्ट करके दें, क्योंकि इसी के इवज़ नंबरदारों को ज़मीन भी आधा मुरब्बा दी होती है। सही। तो उसका समझ लें कि अच्छा खासा रेंट, अगर ठेका समझ लें तो वो कम से कम 5-6 लाख एनुअल बनता है। 12-12.5 एकड़ ज़मीन ना वो नंबरदारी की इवज़ दी होती है, तो वो 5-6 लाख रुपया ठेका उसका बनता है। उसमें नंबरदार ने करना यही होता है कि ये आबियाना इकट्ठा करके दे, दीगर जितनी भी गवर्नमेंट की कोई मीटिंग्स वगैरह वो मैनेज करके दे, लोगों को कोई भी हुकूमती ऐलान है वो पहुंचाया जाए। तो ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ सेटअप था। अब नंबरदारों से उस तरह से गवर्नमेंट काम तो ले नहीं रही, लेकिन ये फिर भी आबियाना या दीगर चीज़ें वो गवर्नमेंट ने उनके ज़ुम्मे डाली होती हैं, तो उसके उनको अच्छा खासा मुआवजा भी मिल रहा होता है। लेकिन ये बड़ा हमारे यहाँ मसला है कि लोग फिर भी वो टैक्स नहीं देते या वो फीस नहीं देते जो मामूली सी होती है। बहाने लगाए जाते हैं, बार बार इसमें कुर्की भी बाज़ औक़ात करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात पुलिस भी जाती है, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, जुर्माने भी आयद होते हैं। तो ये सबसे मुश्किल काम है किसानों से टैक्स लेना। सही। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं तो हर घर से थोड़ा बहुत बनता है, तो एक गाँव से फ़र्ज करें अगर 1 लाख रुपया बनना है तो वो सारे घरों को 1000-1000, 2-2000, 3-3000 आ जाएगा। अच्छा। लेकिन वो भी जमा करवाने से गुरेजा होते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने ऑनलाइन तरीका भी दिया होता है, ये बाकी नवीस बैठे होते हैं शहर में, उनके पास भी जमा करवाया जा सकता है, पटवारी के पास भी जमा हो सकता है, फिर ये नंबरदार के पास भी जमा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये समझ लें कि हमेशा महकमा रेवेन्यू लॉसेस में ही रहता है कि वो 100% रिकवरी नहीं कर पाता ना। ये काफ़ी किसान उनको तंग भी करते हैं, डेट्स भी इनको बढ़ानी पड़ती हैं। अब देख लें ये जुलाई में देना होता है तो अब अप्रैल का महीना आ गया तो अब तक कुछ भी नहीं हो सका। इसमें कितनी ताख़ीर हो गई है, सारी चीज़ें बार बार जो है वो मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसमें ये फार्मर्स के लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत जो टैक्स देना है वो आपको देना ही पड़ेगा, तो उसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से फिर गवर्नमेंट भी, असल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ अरसे में ये टैक्स बढ़ाया भी है। पहले थोड़ा होता था, गाँव देहात में 100-200 रुपये होता था तो ये नंबरदार खुद से ही दे देता था। अब थोड़ा बढ़ाया है तो नंबरदार के लिए ये कलेक्ट करना भी मुश्किल हो गया है कि खुद से देना। वो भी कहता है कि चलें जिन लोगों को नोटिस आएंगे वो खुद ही दे देंगे। तो ये सारा वो मामला है जो मैं गाँव देहात में होने वाला जिसकी निशानदेही कर रहा था। ताहम आने वाले दिनों में हुकूमत का ये प्लान है, IMF की डिमांड भी है कि किसानों पर भी टैक्स बढ़ाया जाए। जो फसलें, बड़ी फसलें हैं उनके हवाले से टैक्स बढ़ाया जाए, या जो छोटी फसलें हैं, ताकि ये तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टैक्स नहीं आता, तो अब इनको भी टैक्स बढ़ाने के हवाले से, इनकम टैक्स लगाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। सही। अब्दुर्रहमान ये भी बताइएगा, एक दफ़ा हम किसान के हवाले से बात कर रहे हैं तो किसान की बहुत ज़्यादा मुश्किलात को भी देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद इन पर टैक्स आयद किया जा रहा है, इस पर किसानों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई भी दुकान जिसने बाहर बनाई हुई है, अब उसको प्रॉफिट हो या ना हो, जो हुकूमती टैक्सेस है वो तो उसने देने हैं। बिजली के बिल में चाहे बिजली ज़्यादा लग जाए कम लग जाए, लेकिन जितना बिल आया वो आपने देना है। शहर में एक्साइज का टैक्स भी देना पड़ता है, शहर में सफाई की फीसेस भी देनी है, वासा की फीसेस भी आपने देनी है, चाहे आप उसकी सर्विसेज लेते हैं या नहीं लेते, सुई गैस की भी। तो इस तरह से गवर्नमेंट कहती है कि जब लैंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो मामूली सा या ज्यादा जो टैक्स उसमें तय होना है वो तो फिर देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। तो क्योंकि देखिए इसकी आड़ में बहुत सारी एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक की आड़ में लोग टैक्सेस से भागते हैं कि हमारी, इसमें लोग अपनी आमदन ज्यादा शो कर देते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर से आमदन आ रही है, या जिनके पास ज्यादा जमीन है वो भी इसी आड़ में टैक्स से बच जाते हैं।
تو پھر اس وجہ سے ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ لوگ اپنی آمدن بھی ادھر شو نہ کریں، اور اگر تھوڑا بہت ٹیکسز آتا ہے جو کہ کئی ہزار ارب بنتا ہے، کیونکہ اس میں شبر زیدی کی رپورٹ بھی تھی جب وہ APR چیئرمین بنا کہ اگر محض کسانوں سے تھوڑا بہت ٹیکسز بھی اکٹھا کر لیا جائے یا ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے تو ایک تو ٹیکس نیٹ میں آنے والوں کی تعداد بڑھے گی، دوسرا کئی ہزار ارب ٹیکس اکٹھا کرنا بھی ممکن ہوگا جو کہ حکومت ان سے نہیں کر پا رہی یا کرنا نہیں چاہتی، محض انہیں غریب سمجھ کر۔ بالکل اسی طرح سے عبدالرحمان، کسی بھی قوم کی ترقی کا دارومدار اس کے ٹیکس پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر ڈپارٹمنٹ سے ٹیکس لیں گے اور اس کی بر وقت ادائیگی ہوگی تو بہت ساری پرابلمس ہیں اور بہت ساری چیلنجز ہیں جو ہماری کنٹری کو اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں، وہ مشکلات جو ہیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اس پہ یہ جو ابھی جو آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے آبیانہ کی عدم ادائیگی کے حوالے سے، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی، پینلٹیز بھی ہوں گی، تو یہ پینلٹیز کتنی ہوں گی اور عدم ادائیگی جو ہے گرفتاریاں، یہ عمل کب سے جسے کہتے ہیں پریکٹیکلی ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ میں بھی دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بجلی کا بل ہوتا ہے کہ اگر 1000 روپے آیا آپ نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے، مقررہ تاریخ سے بڑھ جائیں گے تو 1000 کی جگہ 50 روپے یا 100 روپے جرمانہ ہو جائے گا۔ تو ایسے آبیانہ فرض کریں کہ اگر 5000 ہے وہ بر وقت آپ نہیں دیتے تو 1 مہینے بعد یا 10 دن کے بعد اس کی جو ڈیٹ ہے وہ جرمانہ تھوڑا بہت عائد کر دیا جائے گا۔ تو یہ میکسیمم ڈیٹ 30 جون ہے، 30 جون تک بھی اگر لوگ نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے جاتے ہیں، ان پر کیسز چلائے جاتے ہیں کہ وہ سرکار کا ٹیکس دیں۔ تو یہ سرکاری محکموں کے پاس ٹیکس لینے کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے جائیں یا ان کو گرفتار کر کے وصولی کروائی جائے، یہ آخری حربہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مسلسل نوٹسز دیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بار بار ریمائنڈر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے میں جو بھی واجب الادا ٹیکس ہے وہ جمع کروایا جائے۔ دیکھیے اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو فارمرز یا کوئی بھی کہتا ہے کہ اس میں غریب ہے یا آمدنی کم ہوئی ہے یہ وہ، یہ ساری چیزیں اگر گورنمنٹ کیس ٹو کیس دیکھنا شروع کرتے تو پھر تو ٹیکس اکٹھا کرنے والے محکمے کے پاس لاکھوں افراد بھرتی ہونے چاہیے کہ جو ہر بندے کا دیکھے کہ اس نے کتنے پیسے کمائے۔ حکومتی سطح پہ چیزیں امپلیمنٹ کروانی ہوتی ہیں، اس میں چاہے کسی نے زمین استعمال کی ہے یا نہیں کی، یا کوئی فصل لگائی ہے یا پروفٹ کمایا ہے یا لاس کمایا ہے، جب اس نے وہ کام شروع کیا ہے تو پھر اس پہ جو بھی ٹیکس بنتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ جیسے شہروں میں نے مثال دی کہ کوئی بھی آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے، چاہے آپ لاس میں جائیں یا پروفٹ میں جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سیلز ٹیکس بھی دینا ہوگا، انکم ٹیکس بھی دینا ہوگا، دیگر جو ڈپارٹمنٹل ٹیکس ہے وہ بھی دینا ہوگا۔ تو ایسے ہی پھر وہ زمین استعمال کرنے کا جو آبیانہ ہوتا ہے وہ پھر انہیں فارمرز کو دینا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ ایزیلی دے دیں، چاہے وہ جرمانہ عائد کروا کے دیں، یا پھر جب وارنٹ گرفتاری ہو جائے وہ پولیس ان کی دہلیز پر آ جائے وہ دے دیں۔ تاہم ان کیسز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب 2-3 سال 4 سالوں کا مسلسل ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کی گرفتاری بھی کروائی جاتی ہے تاکہ وہ اسی سے ڈر کے دیں۔ عبدالرحمان سے کہتے ہیں کہ بر وقت ٹیکس کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ چاہے کسان ہو یا ہمارا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، جس طرح سے آپ نے کسانوں کے حوالے سے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، ان پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اگر ہم ایسے ملک کی بات کریں جہاں پر ہم ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے بھی کچھ جسے کہتے ہیں کہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، کچھ فرائض بنتے ہیں، انہیں سر انجام دیں۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں پر حکومت کی جانب سے کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹس لے کر آئے جا رہے ہیں، جو موجودہ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کا کیا فالو اپ ہے، اس حوالے سے بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ لیکن پروگرام کے ان ٹاپکس پہ ڈسکشن کے بارے میں تو ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اسپیشلی تعارف کروانا چاہتی ہوں ہمارے آج کے بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں۔ یہ اسپیشل گیسٹ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ فیصل آباد کی عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے حل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے ان کے ایک ہی مینڈیٹ رہا ہے، وہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو پریفرنس دینا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ ملک علی اوان کی، جو ہے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اسپیشل ایڈوائزر ٹو سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب۔ ویلکم ٹو شو سر۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا شکر ہے جی۔ سر جیسے کہ میں نے بات کی کہ فیصل آباد جو ہے تیسرا بڑا شہر ہے، لیکن یہاں کے مسائل جو ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، تو ان مسائل کے حل کے حوالے سے بھی میں ضرور نشاندہی کروں گی۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اگر فیصل آباد کے شہری ہونے کے ناطے میں دیکھتی ہوں، یہاں کے روڈ انفراسٹرکچر جو ہیں وہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں زب و حالی کا شکار ہیں۔ شیخو پورہ روڈ کے حوالے سے بات کریں، سرگودا روڈ کے حوالے سے بات کریں، تو یہاں پر جو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کب سے کام جو ہے آغاز کر دیا جائے گا؟
جی میری بہن، سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں آپ کے چینل کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح پورے فیصل آباد میں نہیں پاکستان کا نظام ڈسٹرب ہوا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جیسے ہی گورنمنٹ آئی ہے، میاں محمد شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر اور سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے خاص طور پہ ذاتی طور پہ اگر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے، میں یہ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ 20 گھنٹے کام جو ہے نا وہ میاں شہباز شریف کرتے ہیں. صحیح. اور اس بات پہ کہتے ہیں جو چیز آپ کی مخالفین بھی سمجھیں کہ ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ ان جیسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کو ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹر کی، اور جس طرح یہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سیاسی طور پہ چوری ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو حالات ہیں آپ کو بدلے ہوئے نظر آئے ہیں. یہ اس بات کو آپ بخوبی، جس طرح 11 قسم کے پروجیکٹ جو ہیں وہ میڈم صاحبہ نے ان تقریباً کوئی 7-8 ماہوں کے اندر مکمل کیے ہیں. ایک ہوتا ہے شروع کرنا، ٹھیک ہے، ایک کرنا مکمل، اور دوسرا یہ روڈ کے حوالے سے بالکل یہ آپ نے پچھلے ویک بھی ایک پروگرام میں نے سنا تھا، اور روڈ کے حوالے سے کہا گیا کہ جی بہت زیادہ نو ڈاؤٹ بڑا ظاہر ہے گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں اب جو پروگرام ہے خاص طور پہ روڈز کے حوالے سے وہ انشاءاللہ پاہے تکمیل تک پہنچیں گے، اور ان قریب آپ کو فیصل آباد مانچسٹر آف دا پاکستان، مانچسٹر آف دا ورلڈ نظر آئے گا انشاءاللہ. بالکل ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ فیصل آباد ایک وہ شہر ہے جہاں یہاں پر یونیورسٹیز بھی ہیں، یہاں پر ہاسپٹلس بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر ریگولرلی آ رہے ہیں، کوئی تعلیم کی غرض سے آ رہا ہے، کوئی علاج کی غرض سے آ رہا ہے. اگر یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا، یہاں کے روڈز بہتر نہیں کیے جائیں گے، تو یقیناً نہ صرف فیصل آباد سفر کرے گا بلکہ آس پاس کی جو ملحقہ آبادی ہے وہ بھی اس کے کانسیکوینسز بھگتے گی. تو بالکل میں اس پہ آپ سے بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی آپ نے پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ میٹرو کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً ودن 15 یا 1 منتھ کے اندر جو ہے باقاعدہ گرین میٹرو بس جو ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں سی ایم صاحبہ کی ہدایت پہ اور ان کی جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ نا. تو انشاءاللہ فیصل آباد کو لوکل ٹرانسپورٹیشن میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، اور اسٹوڈنٹ، کاروباری لوگ اور اس کے علاوہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ ٹائم سے اپنے آفیسز میں بھی پہنچیں گے اور ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کریں. بالکل واقعی اگر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بات کریں یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں، بہت ہی اچھے پروجیکٹس ان کی جانب سے لے کر آئے جا رہے ہیں، جن میں ستھرا پنجاب ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات کی جائے، بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ آج کے دور کی ضرورت بھی تھی، غریب عوام کی ضرورت تھی، بہت اچھے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی کہ میٹرو والا جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے فیصل آباد کا، وہ بھی بہت جلدی حل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے یہاں پر اس سے پہلے بات ہوئی تھی الیکٹرک بسز کے حوالے سے کہ الیکٹرک بسز جو ہیں وہ بھی فیصل آباد کا رخ کریں گی. یہ پروجیکٹس کب تک اور کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور کب تک اس کا آغاز ہوگا؟ یہ میم بیسیکلی تقریباً 7 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا معاملہ، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب پہلے گورنمنٹ آئی تھی، میاں شہباز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، تو اس وقت بھی یہ پورا پروگرام جو ہے وہ ہو گیا ہوا تھا، منظوری بھی ہو گئی تھی تقریباً، لیکن کچھ زیادتیاں، سیاسی زیادتیاں جو ہوتی ہیں اس کو منظور نظر جو ہے وہ رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ اور فیصل آباد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سرخرو کیا میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پوری جو ہے ہماری کیبنٹ کو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے ایک چانس دیا ہے. اس میں ہم بالکل عوام کی خدمت کریں گے. آگے آپ نے میری بہن نے بتایا کہ صاف ستھرا پنجاب، آپ دیکھیں کہ صفائی نفس ایمان ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا پھر آپ کا ماحول بھی چینج ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی. تو جس طرح میڈم صاحبہ نے خود، سی ایم صاحبہ خود اس کو دیکھ رہی ہیں، اور روز آپ کے ڈی سی، کمشنرز اور جتنے پورے پنجاب کے ہیں ان کو باقاعدہ آن لائن لے کے ویڈیو لنک پہ جہاں پہ وہ پہنچ سکتی ہیں پہنچتی ہیں. ظاہر ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے، ورکنگ زیادہ ہے، بہت سارے مسائل جو ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ خود اس کو لک آفٹر کر کے تو اس عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی. آپ صبح 6 بجے اٹھ جائیں تو آپ کو ادھر صفائی
اور پورا جو انتظامات ہیں وہ اس طرح صوبوں کے ساتھ اچھی روٹین کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم کینال روڈ کے حوالے سے بات کریں تو صبح ہم کہتے ہیں کہ 6 سے یا 5 بجے جو ہے وہ صفائی والا عملہ آ جاتا ہے اور روڈ کو صاف کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ایسے بہت سارے فیصل آباد کے شاہراہیں ہیں جو اس سے پہلے ماضی میں جسے کہتے ہیں اس طرح سے صاف ستھری نہیں دکھائی دیتی تھی, لیکن اب وہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ایک دیکھتے ہیں کہ صاف ستھرا شہر جو ہے وہ ہمارا ویلکم کر رہا ہوتا ہے, جس میں ہماری جو مقامی جسے کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ لوگ بھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا یہ بھی کافی زیادہ خوش آئند ہے. سر اگر ہم یوتھ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے یوتھ کا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اپرچونیٹیز اس حوالے سے نہیں ہے, تو کیا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسا منصوبہ بھی لے کر آیا جا رہا ہے جس میں یوتھ کو ٹارگٹ کیا جائے, ان کے مسائل کے حوالے سے جسے کہتے ہیں حل کیا جائے؟ دیکھیں ملک اور قوم کی تقدیر جو ہے وہ ہمیشہ نوجوان بدلتا ہے, اس کے اندر کیپیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور برتھ بھی زیادہ ہوتی ہے. میں اگر یہاں پہ اپنی مثال لوں تو وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک دانش مندانہ میرا فیصلہ تھا, اور میں اپنی جو خاص طور پہ فیصل آباد کی یوتھ ہے اس کو یہ پیغام بھی دوں گا کہ جس طرح مسلم لیگ نون میں ایک آپ کو مطلب پارٹی کی طرف سے جگہ ملی, پھر میں نے اس کے اوپر محنت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں. اور دوسرا یہ کہ یوتھ کا آپ نے یہاں تک ذکر کیا ہے, سی ایم صاحبہ اس کے لیے بڑے بھی اسپیشل پروگرام جو ہے نا وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں, اس کی منظوریاں بھی ہو رہی ہیں اور چینج بھی آپ کو نظر آئے گا. اس میں ہم اسپیشلی جو کرنے جا رہے ہیں وہ آئی ٹی کالج کے حوالے سے ہے. وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے والا دور جو ہے وہ الیکٹرانکس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں, خاص طور پہ چائنا میں, اور چائنا پاکستان کا بہترین دوست ہے. اس سے پچھلے آپ نے دیکھا ہونا 2 ماہ پہلے میڈم صاحبہ باقاعدہ 15 دن یا 8 دن کے جو ہے وہ وزٹ پہ گئی تھی, اور باقاعدہ ادھر سے کچھ بہت سارے کچھ پروگرام جو ہے اس کی منظوری ہو گئی ہے تقریباً, اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور نئی خوشخبریاں ملیں گی. صحیح, اور ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں آئی ٹی یونیورسٹی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں ایک بات کروں گا, معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ جس طرح 7 روپے اور 14 پیسے بجلی کم ہوئی ہے, یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا. اس وقت ملک جس حالات پہ جا رہا ہے جہاں پہ 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ریلیکسیشن نہیں ہو سکتی, لیکن میاں محمد شہباز شریف کی محنت سے, ان کی کیبنٹ کی محنت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسل سے سب کو مبارکباد دوں گا, اپنی گورنمنٹ کو مبارکباد دوں گا, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ایفرٹس, اور آپ کو یہ جو اس سے یہ ہوئے گا کہ آنے والے وقت میں ہماری جو بجلی کی کمی, اس میں پیٹرول کی کمی, یہ ملک میں نوجوانوں کے لیے ایک خوشی کی لہر ہے. جب آپ کا ملک بجلی سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے پاک ہوگا, آٹومیٹکلی آپ کے نوجوان بھی خوش ہوں گے. دیکھیں اس کے اوپر پورا پلاننگ ہے, یہ 1 آدھ دن کا کام نہیں ہے. ہم کسی گھر کے سربراہ بنتے ہیں, اچانک ہمیں ذمہ داریاں ملتی ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے. باہر بیٹھ کے باتیں کرنا, کام کوئی نہ کرنا, صرف تنقید کرنا, یہ تو بہت آسان کام ہے. محنت اور تنقید میں بڑا فرق ہے. بالکل صحیح, بالکل بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جب بھی محنت کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ ٹائم بھی درکار ہوتا ہے, لیکن کیونکہ فیصل آباد ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, یہاں کے مسائل جو ہیں وہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو کہ فوری حل طلب ہے, انہیں ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے کہ 6 سال بعد یا 5 سال بعد جیسے ماضی کی گورنمنٹ کرتی آئی ہیں, تو اس طرح سے ہم اب یہ شہر افورڈ نہیں کر پائے گا. یہاں پر سر میں آپ سے ایک اور مسئلہ جو فیصل آباد کی عوام کا ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. یہاں پر اسٹریٹ لائٹس کی کافی زیادہ کمی دیکھنے کو آ رہی ہے, آپ بھی شاید میری بات سے متفق ہوں گے, تو کب تک فیصل آباد کے شہر کو جسے کہتے ہیں ہم روشنیوں کا شہر کہہ سکیں گے, یہاں پر اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ موجود ہوں گی؟ بلکہ میں ادھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ قریب جیسے کیبنٹ نے سی ایم صاحبہ نے منظوری دے دی ہے بلدیات کے حوالے سے, تو دیکھیں یہ سسٹم بیسیکلی بلدیات باخوبی آسانی سے حل کر سکتا ہے. آپ کے علاقے کا چیئرمین, بیڈی ممبر, وٹ ایور جو بھی اناؤنسمنٹ ہوئے گی اس میں وہ زیادہ بہتر کرتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آہستہ اور پلان کے ساتھ, جو چیزیں آہستہ اور پلان کے ساتھ ہوں وہ دیر پا ہوتی ہیں, جو جلد ہوں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. باقی جو ہے آپ کا یہ جس طرح فیصل آباد کو ہم کلین سویپ کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ صفائی کا انتظام اور دوسرا تیسرا سارا کچھ, تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کی ضرور جو ہے وہ
خواہش ہی کہہ سکتا ہوں. بالکل, اور یہ بنیادی ضرورت ہے اس شہر کی کہ یہاں پر جب ہم رات کو گھروں سے نکلتے ہیں تو بہت سارے جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں وہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی, لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ بہت جلدی یہ ایشو بھی فیصل آباد کا ریزالو ہو جائے گا, اور بھی فیصل آباد کے ایشوز کے حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام میں, لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے کہ موجودہ گورنمنٹ کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں وہ فیصل آباد میں لے کر آ رہی ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ پرانے بھی چل رہے ہیں, جیسے ہی پنجاب حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی اور ان کی جانب سے بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن میں ستھرا پنجاب ہے, اور اسی طرح سے سوشل ویلفیئر کے بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ لے کر آئے جا رہے ہیں, جو کہ فیصل آباد کے شہری جو ہیں انہیں کافی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور جن پہ کام ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے پوائنٹس بھی ہیں جو کہ ہائی لائٹ کرنے باقی ہیں, جن میں ہمارے اسٹریٹ لائٹس کا ایشو ہے, جس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹریفک کے اگر حوالے سے بات کریں تو ٹریفک سگنلز جو ہیں وہ اس طرح سے فال نہیں ہیں. اس پہ حکومت پنجاب کی جانب سے کیا کیا ورکنگ ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی پروجیکٹس کون سے لے کر آئے جا رہے ہیں, جن میں آئی ٹی یونیورسٹی ہے. آئی ٹی یونیورسٹی کے بعد ہمارے پاس جو ہے سفاری پارک کا منصوبہ ہے, اور فیصل آباد کے شہر کو مزید کس طرح سے خوبصورت بنانا ہے, ان ٹاپکس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے جو دوسرے اسپیشل گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی. سٹی 41 کے بیورو چیف ہیں, ہمارے مینٹور ہیں سر ظفر ڈوگر صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا, کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے اور ہمارے اس پروگرام کے لیے. سر سب سے پہلے بتائیں کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ نہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. فیصل آباد کے عوام کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ میں بھی اسی شہر کی رہنے والی ہوں, تو بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوراً سے حل ہوں, جن میں اسٹریٹ لائٹس کا ایشو ہے, جن میں ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے, اور ان پہ ہم بات بھی کر رہے تھے. تو میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں, ایک شہری ہونے کے ناطے آپ کی نظر میں کون سا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے؟ دیکھیے, 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا فیصل آباد کو کور کرتے ہوئے, تو میں آج بھی بڑی شدت سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری آبادی کو, اتنی بڑی آبادی کا ضلع ہے, اس کو پینے کا صاف پانی ہی میسر نہیں. جب پینے کا پانی ہی میسر نہ ہو تو اس کے بعد آگے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ اور کوئی ایسا منصوبہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ جس سے ہم یہ توقع کر سکیں کہ آنے والے چند سالوں میں پوری آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر آ سکے گا. بدقسمتی سے صنعت کاروں نے ہمارے شہر کا پانی آلودہ کر دیا ہے. زیر زمین غرقیاں نکال کے اپنا جتنا کیمیکل زدہ پانی, کیمیکل ویسٹ جو تھی انڈسٹری کی, وہ ساری زیر زمین ڈمپ کر کے فیصل آباد کا پانی زہریلا بنا دیا. یہ انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جانا چاہیے تھا, لیکن کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں دیں گی, اور ہم مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں. واسا پوری آبادی کو پانی سپلائی کر ہی نہیں رہا, آدھی کو بھی نہیں کر رہا. تو اس کے الگ سے مسائل رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے غلام محمد آباد میں واسا کے پانی کے پائپوں میں سے ہی وہ پانی جو آ رہا تھا, وہ اتنے پائپ زنگ آلود ہو چکے تھے, یا اس میں پتہ نہیں کیا ملا ہوا تھا کہ گیسٹرو ہو گیا تھا, بڑی تعداد میں لوگ بیمار پڑ گئے تھے, شاید چند ہلاکتیں بھی ہوئی ہوں, اب مجھے وہ اس طرح سے یاد نہیں. تو پینے کے صاف پانی کی فراہمی آبادی کو نہیں ہو رہی, شہریوں کو نہیں مل رہا پانی, تو یہ عدم دستیابی جو ہے یہ سب سے بڑا ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ یہ مسئلہ ہے. بالکل, بہت ہی اچھا. پھر ہمارے ہاں سیوریج کے جو ایشوز ہیں, اب جا کے انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی پنجاب لیول پہ. وہ اتھارٹی جو ہے وہ شاید کو بہتر حل نکال سکے, ورنہ فیصل آباد کا حال یہ ہے کہ یہاں ایک بارش ذرا ہیوی بارش, ہیوی رین, وہ شہر کو ڈبونے کے لیے کافی ہوتی ہے. شہر کی اہم سڑکیں جو ہے وہ زیر آب آ جاتی ہیں, اور پانی کھڑا ہوتا ہے, اور آمد و رفت کے بڑے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے شہر میں کوئی تفریحی مقامات نہیں ہیں. سفاری پارک کا وعدہ کیا گیا تھا, ابھی تک کوئی نہیں بنا, وہ گٹ والا میں کہا تھا. شہر کے پارکس اور باغات کی حالت آپ کے سامنے ہے, گرین بیلٹس اجڑی ہوئی ہیں, اسٹریٹ لائٹس کے جگہ جگہ مسائل, سگنلز اکثر جگہوں پہ خراب رہتے ہیں. پھر سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ
بڑی بڑی مین شاہراہ آپ بولے جوگی سے جو اتنا اہم ایریا ہے، عوام صاحب اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ بہت پرانا ایریا ہے، اور فیصل آباد لاہور روڈ یہی ہوا کرتی تھی، شیخپورہ روڈ جسے کہتے ہیں ہم. تو یہ وہاں سے چوک سے شروع کر لیں اور نشاط آباد کا پل بلکہ گھٹ والا تک چلے جائیں، اتنی اہم شاہراہ ہر جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. آپ سوسا روڈ پہ چل جائیں، شہر کی مختلف سڑکوں پہ چل جائیں، ٹوٹی ہوئی ہے، گڑے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. گندگی الگ ہوتی ہے. یہ بالکل آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہ اگر کوئی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں تو ملبہ پڑا، جس نے مرضی بازار بند کیا ہوا ہے، کوئی کارپوریشن کا عملہ آ کے اس کو اٹھاتا نہیں کہ بھائی کتنی دیر کے اندر بغیر اجازت کے آپ نے ملبہ پھینکا ہوا، کتنی دیر میں آپ اپنا گھر تعمیر کرو گے. وہ گھر بنا بھی لیتے ہیں جو باقی ملبہ مدتوں پڑا رہتا ہے. ایسی ہے. اچھا، یہ مطلب اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا مہذب ملکوں میں. چلیں ہائی کورٹ بینچ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے ہزاروں لوگ مقدمے بازی کا جو شکار ہیں، روزانہ ہائی کورٹ پیشیاں ہوتی ہیں، بالکل. تو وہاں ادھر ایک بینچ کیوں نہیں بن سکتا؟ اور پھر اس شہر کے شایان شان آپ دیکھیں، ہاسپٹلز کی کمی ہے. بالکل ایسے ہی. میٹرنٹی ہاسپٹل نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، اس میں چند ایک بیڈز ہیں، 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہونے کو ہے. وہ کس طرح سے کیٹر کر سکتا ہے؟ بالکل. تو خواتین جن دنوں میں ان کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان دنوں میں بہت زیادہ خوار ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. بالکل ایسے ہی. آپ یقین کریں کہ اتنے ایشوز ہیں. ہم ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب چوک چوراہے ری اسٹرکچرنگ ان کی ہونے والی ہے، وہ کریں. اور جو ایک جدید ترقی یافتہ معاشرے میں جو ہوتا ہے کہ جس جگہ سے آپ کو جتنے وسائل مل رہے ہوتے ہیں آپ ادھر یوز کرتے ہیں. بالکل. تو فیصل آباد کے ساتھ ہمیشہ سے بدقسمتی رہی ہے. اب تو باتیں کر کر کے یقین کرنے تھک جاتے ہیں. بالکل. اور ہمیں ہوتا ہے کہ یار کوئی کسی کو کچھ سن بھی رہا ہے، کوئی عمل بھی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. تو خوبصورتی والی تو بات دور کی بات ہے. خوبصورتی تو اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. بالکل ایسے ہی. چلیں پہلے اس کی بدصورتی تو دور کریں نا. بالکل ایسے ہی. بہت ہی خوبصورت پوائنٹس جو ہیں سر آپ نے ہائی لائٹس کیے ہیں، جو کہ فیصل آباد کی عوام کا وہ مسئلے ہیں جو کہ فوری حل ہونے چاہیے. پانی کے حوالے سے بات کریں، اس شہر میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں وہ بھی رپورٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں صرف اور صرف پینے کا صاف پانی میں اثر نہیں ہے. اس وجہ سے حکومت کی جانب سے کون سا پروجیکٹ لے کر آیا جا رہا ہے کلین واٹر کے حوالے سے، اس پہ بھی میں بات کروں گی. ملک علی اوان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. سر، جس طرح سے سر ظفر ڈوگر صاحب نے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ خوبصورتی سے بہت ہی سنجیدہ مسئلے اس شہر کے ہائی لائٹ کیے ہیں، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے پینے کے صاف پانی کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ لے کر آیا جا رہا ہے اسپیشلی فیصل آباد کی عوام کے لیے؟ جی، سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بہت آج خوشی کی بات ہے کہ میرے جیسی ناچیز کے سامنے یا مجھے آج موقع ملا ہے لب کشائی کا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. میرے انتہائی قابل احترام بڑے بھائی ظفر ڈوگر صاحب اور فیصل آباد کے معروف صاف ستھرے اور بہترین صحافی. بے شک. اور میں جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا، خیر مجھے 20 سال ہو گئے ان کا کالم پڑھتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائے کے ساتھ ان کی اچھی خوبصورت باتیں اور بہترین فیصل آباد کو بنانے کے لیے ان کا جو ایڈوائز ہوتی ہیں وہ سن کے بھی خوشی ہوتی ہے. اور آج میں جذبات آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے لیے یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کوئی بہت شکریہ. ناچیز کیا کہیں، لیکن بہرحال آپ نے کہا، آپ کی آنر میں ہم تسلیم کر لیتے ہیں. میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں ہوتی ہیں دل سے، اور خوبصورت لوگوں کی ہمیشہ خوبصورت باتیں ہوتی ہیں. ان کی جو انہوں نے ابھی بتایا بالکل فیصل آباد ان مسائل سے 2-4 ہے. جس طرح گورنمنٹ ہماری آئی ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو مینج کرنے کی بہت کوشش کی ہے. گڑوں والی بات بھی ٹھیک ہے، اور بھی آپ کا جو سفاری پارک کا انہوں نے اسپیشلی کہا ہے وہ بھی ہے. لیکن ابھی میں ان کی اس بات پہ ان کو بتاؤں گا کہ جس طرح فیصل آباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری تھی، پہلے ہم اس کو کنٹرول کریں. جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تب آپ سیر و تفریح کے لیے نکلیں گے. روزگار آئے گا، بے روزگاری ختم ہوگی، تب خوشیاں آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے صاف پانی کے حوالے سے کہا ہے، اس میں ہمارے پنجاب کے جو چیئرمین ہیں وہ اس کے اوپر کام مطلب پلاننگ ہو رہی ہے اور ڈسکس بھی ہوئی ہے میڈم سے،
تو ان قریب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا، کیونکہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے. بالکل ایسی ہے، پانی زندگی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پوائنٹ سر نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھرانے کو بھی بناتی ہے، سنوارتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر جسے کہتے ہیں کہ میٹرنٹی ہاسپٹل یہاں پر نہیں دیکھنے کو آ رہا، اور جو بہت کمپلیکیشن مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی عورت کی زندگی کا، تو ہاسپٹل یہاں پر نہ تو میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے بھی یہاں پر کوئی ایسا اچھا ہاسپٹل نہیں دیکھنے میں آ رہا. تو فیصل آباد کے ہاسپٹل کو، موجودہ ہاسپٹل کو بہتر بنانے کے لیے اور نئے ہاسپٹلس بنانے کے حوالے سے حکومت کا کیا کردار؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح لاہور میں شاید آپ کو پتا ہو کہ جنرل ہاسپٹل میں ایک بہت میڈم نے خود جا کے ادھر وزٹ کیا، ہمارے منسٹر ہیں خواجہ عمران صاحب، انہوں نے بھی مطلب بڑے ایکٹیو منسٹر ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں. حالانکہ پوش ایریاز جس میں لیا وغیرہ یہ وہ اس طرح کے جنگ وغیرہ آتے ہیں وہاں پہ بھی وہ خود وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ لوگوں کی شکایات ہیں کوئی ایک بندہ ساری دنیا کو راضی نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اللہ پاک کی مہربانی ساتھ شامل ہوتی ہے تو لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. ان قریب یہ جو ہے آپ نے بتایا کہ یہ 2 ہاسپٹلز بالکل ہونے چاہیے. اس کی جو ہے میں بالکل طاہر خلیل سندھو صاحب جو سینیٹر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فیصل آباد کی طرف تھوڑی سی توجہ دے کے، مزید تھوڑی نہیں پہلے بھی دے رہے ہیں وہ، اور مزید دے کے ہاسپٹل سے بھی ہمیں جو ہے وہ کامیاب کروائیں. بالکل ایسے ہی، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جو کہ اگر پنجاب کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کے حوالے سے بات کریں، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور جس طرح سے سر ظفر ڈوگر نے بہت ہی جسے کہتے ہیں امپورٹنٹ ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں، ان پہ بات کرنا اور ان مسئلوں کو فوری حل کرنا جو ہے اس شہر کی فی الوقت ضرورت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں موجودہ حکومت سے کہ وہ فیصل آباد کی عوام کے ان مسئلوں کو سنے گی، سمجھے گی اور فوری حل کرے گی. کیونکہ اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم کہیں گے آنے والے سالوں میں ہم اس پہ بات کریں گے، 1 مہینے بعد بات کریں گے، 2 مہینے بعد بات کریں گے. یہ ایسے مسئلے ہیں جن پہ فوری حل درکار ہے. فیصل آباد کی عوام کا یہی موقف ہے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیصل آباد کے عوام کے حوالے سے. فیصل آباد کی عوام کے کون سے مسائل ہیں جو کہ فوری حل طلب ہے، اور حکومت کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، کون سے ترقیاتی پروجیکٹس لے کر آئے جا رہے ہیں. انہی ٹاپکس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور انہی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک علی اوان صاحب بھی موجود ہیں، سٹی 41 کے بیورو چیف سر ظفر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بریک پہ جانے سے پہلے فیصل آباد کی عوام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہاسپٹل اور ہیلتھ کیئر جو فیسلٹیز ہیں وہ فیصل آباد میں بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے، نہ صرف فیصل آباد کی آبادی جو ہے ان سہولتوں سے جسے کہتے ہیں کہ وہ 2-4 ہے مسائل سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ریگولرلی فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں ہیلتھ کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے. تو ہاسپٹل کے مسئلے مسائل تو وہیں کے وہیں ہیں، لیکن جو بنیادی سہولیات ہیں جن میں ہمارے بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ ہیں ان میں بھی ادویات کا موجود ہونا، وہاں پر بھی بہتر فیسلٹیز دینا جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ ان جو بیسک ہیلتھ یونٹ پہ بھی توجہ دیں. یہاں پر سر ظفر ڈوگر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم نے بات کی، ہائی لائٹس کی فیصل آباد کے عوام کے ایشو، اسی طرح سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ فیصل آباد کے سیاسی منظر کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. فیصل آباد کی جو قیادت ہے وہ کس طرح سے متحرک ہے فیصل آباد کے عوام کے ایشوز کو حل کرنے میں؟ دیکھیے، فیصل آباد میں اس وقت جو انتظامیہ ہے، زرعی انتظامیہ، کمشنر صاحبہ ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، اور یہی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ماتحت لوگ جو عملہ ہوتا ہے، اے ڈی سیز، اے سیز یا کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن کی ہیڈ بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں کمشنر صاحبہ، وہاں جو ان کے بعد چیف آفیسر ہیں، ڈپٹی چیف آفیسر. تو یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بندے بڑے اپ رائٹ ہیں، مطلب یہ پوری ٹیم بڑی اپ رائٹ لوگوں پہ مشتمل ہے، اچھے لوگ ہیں، محنتی ہیں. آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی تھی، تو انفارچونیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں ہے نہیں. جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، فیصل آباد میں اس کے منتخب نمائندے صرف 4 ہیں، اور وہ بھی شہر میں سے کوئی نہیں. ایک تانزیم والا سے، ایک جڑاں والا سے، ایک سمندری سے، اور ایک فیصل آباد کی ایک دیہی ایریا جو ہے، دیہاتی ایریا، وہاں سے ہیں. تو 21 میں سے صرف 4 ایم پی ہیں. اب شہر جو ہے صرف بیوروکریسی کے رحم و کرم پر ہے، پولیٹیکل
یہاں کی جو لیڈرشپ جو ہار گئے ہیں لوگ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ معاملات حکومت میں کتنا شامل ہیں, کتنی ان کی رائے لی جاتی ہے, کتنا ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں کوئی اچھی خبریں نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کی جو منتخب نہیں ہو سکے, جو جیت نہیں سکے مسلم لیگ نون کے, ان کو کوئی ان کی وہ خاص رائے کو وزن نہیں دیا جاتا, مشاورت نہیں کی جاتی. ایون چلیں بیوروکریٹس بھی کریں تو اگر وہ سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد ہیں تو محنت تو کر رہے ہیں, لیکن مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ ابھی شاید آنے والے چند مہینوں میں سالوں میں وہ ان کی طرف توجہ دے سکیں. ابھی جتنی توجہ کی ضرورت ہے بالکل وہ وسائل کی کمی ہے یا کیا معاملہ ہے, وہ توجہ اتنی ہے نہیں. ابھی کچھ ایڈ کر دیتا ہوں. جی جی ماحولیاتی آلودگی بھی یہاں فیصل آباد میں حدوں کو چھو رہی, کراس کر چکی, کئی دفعہ بہت آگے نکل چکی. آپ یہاں میں نے ایک چیز کسی دن ایک میم دیکھی, کسی نے کہا کہ پاکستان میں, اور میں اس کو فیصل آباد کہہ رہا ہوں, بازار میں جب میں گیا کوئی غیر ملکی آیا تو اس نے کہا کہ مجھے جو سب سے کم مضر صحت چیز ملی وہ سگریٹ تھی. اب یہ انتہا ہے. ایک جملہ ہمارے یہاں کے جو 2 نمبریاں ہو رہی ہیں, جو جعلی چیزیں مضر صحت چیزیں بازار بھرے پڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو سب سے کم مضر صحت چیز مجھے مل سکی وہ سگریٹ تھی. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بے شک تبصرہ انہوں نے ایسے کہہ دیا جس نے بھی کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں حقیقتاً ایسا ہے. آپ اگر سموسے پکوڑے چپس وغیرہ کو لینے جائیں تو سارا دن وہی گھی چل رہا ہوتا ہے. اچھا, گھی کو مضر صحت قرار دیا جا چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو جما دیتے ہیں, آنتوں میں جم جاتے ہیں. بھئی اگر جما دیتے ہیں, بیماریاں پھیلاتے ہیں, مضر صحت ہیں, تو بک کیوں رہے ہیں؟ گھی کیوں بک رہا ہے؟ آئل پہ آ جائیں نا. وہ الگ بات ہے کہ آئل بھی اس پہ بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ مرچیں, کالی مرچ, لونگ سے لے کے لال مرچ اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء, بالکل آپ جائیں بازار میں, اگر آپ کو کہیں مضر صحت چیز نہ ملے یا کہہ لیں جو صحت مند صحت کے اصولوں کے مطابق ہو, حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق, تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا. بالکل ایسی ہے. تو بھائی ہماری فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے, ہمارے متعلقہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند کی فیکٹریاں چل رہی ہیں, کوئی ریڈ شیڈ کوئی نہیں ہے. تو اتنے خراب ترین حالات میں ہم کیسے وہ کہیں کہ جی سب اچھا ہوگا یا ہو جائے گا؟ یہ سب کچھ بازاروں میں جو بک رہا ہے, چیک کریں نا ذرا جا, بس وہ اپنا ایک خاموش سی انڈرسٹینڈنگ عمال حکومت اور جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں, فریقین یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو اس کے ذمہ داران ہیں, بالکل ان کے درمیان ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل سب کچھ چپکے سے ہو جاتا ہے اور کاروبار مملکت یوں ہی چلتا رہتا ہے. بالکل. تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہم 21ویں صدی میں کہاں کھڑے ہیں. ہم جدید ترقی یافتہ ملکوں کی مثالیں ہی دے سکتے ہیں, بس ان کے قصے کہانیاں ہی سنا سکتے ہیں. اور اپنے ملک کیا ہمارا غریب ملک ہے؟ غریب ملک نہیں ہے, میں نہیں مانتا اسے. یہ وسائل سے مالا مال ملک ہے. وسائل کی بندر بانٹ روکنے کی ضرورت ہے, وہ نہیں رک رہی. بالکل. وسائل کی بندر بانٹ رک جائے, وسائل کا ضیاع رک جائے, تو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی نعمتوں سے, وسائل سے بہرہ مند کیا ہوا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل سر, اور میں آپ کی بات سے 100% ایگری کروں گی. اور جن ایشوز کو آپ نے دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا, جن میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ فیصل آباد میں یا پورے پنجاب میں جو بارشیں ہیں وہ نہ ہونے کے مترادف ہیں, اور یہ جو ہے گلوبل وارمنگ کی ہی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے موسم میں اتنی زیادہ تبدیلی ہے. اور جہاں پر ہم باقی دنیا کی ایگزامپل دیتے ہیں, جہاں پر ہم UK کی ایگزامپل دیتے ہیں, جہاں پر ہم امریکہ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے, لیکن جب خود میں جھانکنے کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہم تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر اسی
طرح سے گورنمنٹ کی جانب سے بات کریں تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھے اور یہ جو چیلنجز آ رہے ہیں موسمیات کے حوالے سے، تبدیلیوں کے حوالے سے، انہیں فوری سے نمٹنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ فیصل آباد کے شہر کو آلودہ کر رہے ہیں. بہت سارا پانی جو ہے پہلے ہی فیصل آباد میں پانی کے صاف جو پینے کا پانی ہے وہ نہ ہونے کے مترادف ہے، اور اس میں جو یہ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو آلودگی آ رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پر ملک علی اوان صاحب میں آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گی کہ فیصل آباد میں اتھارٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا. شاید آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگے بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی فیصل آباد میں کل پرسوں ہی دیکھ رہی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ پرانی خبر تھی کیا، یہاں پر مضر صحت گوشت جو ہے وہ بک رہا ہے بغیر چیکنگ کے، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں نے وہ گوشت کھایا ہوگا. تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسے کس طرح سے ایکٹیولی چیک کیا جا رہا ہے؟ اس طرح میرے قابل احترام بھائی نے بتایا کہ اس وقت جو ہے خاص طور پہ اگر حکومتی لیول پہ دیکھا جائے تو 4 الیکٹڈ ممبر ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ جو چیزیں چیک کرنے کے حوالے سے مضر صحت کی ہو گئی یا دوسری تیسری، ان کے لیے چیئرمین کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ اپنے اپنے بندے جو ہیں وہ لگاتی ہے. یہاں پہ اگر میں بات کروں تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی نہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ میرٹ کا اگر دیکھا جائے تو ابھی تک میڈم صاحبہ نے اس الیکشن ہونے کے بعد اپنے جو ہے کسی کو ذمہ داری سونپنے کے لیے پوری اس کے اوپر اس وقت چھانبین ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن، اور پلس اس کو کہ کس کو یہ عہدہ دینا چاہیے، کون یہ اس کو چلا سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو محکمے کا چیئرمین بنا دیا ہے اور آپ گاڑی لے کے اور آفس کو استعمال کر رہے ہیں، کام کوئی نہیں کر رہے ہیں. میڈم اس کے اوپر خود توجہ دے رہی ہیں. اور پچھلے دنوں میں جو ہے میری انفارمیشن شاید ٹھیک ہو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لنڈن جانے سے پہلے ایک میٹنگ انہوں نے کال کی تھی پارٹی کی. اس میں انہوں نے یہ جو چیزیں ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہونے چاہیے چیئرمین صاحبان، تاکہ وہ جو ان کے اتھارٹیز ہیں ان کو چلائیں. ابھی فی الحال جو ہے میں اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ کمشنر صاحبہ اور ڈی سی صاحب اس کے اوپر بہت ورک کر رہے ہیں، ایڈوائز ٹو سی ایم. اور دوسرا یہ کہ ڈی جی صاحبان جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں. تو میں اس بات کو بالکل سمجھتا ہوں کہ ظفر ڈوگر صاحب نے یہ جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ آہستہ آہستہ چینج نظر آئے گا. آپ کو ایک دم سے تو نہیں ہوگا، لیکن انوائرمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اب تقریباً میرا خیال ہے کل پرسوں میری ڈی جی صاحب سے بات ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے انہوں نے فیصل آباد میں کوئی کم و بیش 750 کے قریب جو ہے وہ چلان کیے ہیں. جب آپ کو کسی کو پنشمنٹ دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر آپ میں تھوڑی سی تبدیلی تو آتی ہے. انشاءاللہ پورا نہیں، کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اور نظام میں چینجز جو ہیں وہ احتساب سے آتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھنے سے آتی ہیں. تو اس کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ اقدامات بھی کر رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ اقدامات مزید تیز رفتاری سے ہوں تاکہ یہ جو مسئلے ہیں یہ فوری سے حل ہو سکیں. تو ابھی وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی تھی فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے. یہاں کی جو حکومت ہے اور جو ہمارے ضلعی نمائندے ہیں وہ کس طرح سے اقدامات کر رہے ہیں اس شہر کو مزید بہتر بنانے کے لیے. حکومت کون کون سے نئی ترقیاتی پروجیکٹس لے کر آ رہی ہے، اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. اور جب بھی ہم بات کر رہے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس، اور جو ترقی ہے، جو چینجز ہیں، وہ بہت چھوٹے لیول سے ہی آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جو چھوٹے سے لیول سے نمائندے آتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک شہر کا کیا مسئلہ ہے، ایک دیہات کا کیا مسئلہ ہے. تو اس میں جو لوکل الیکشنز ہیں اور وہاں سے جو منتخب ہونے والے لوگ ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس میں سر ظفر ڈوگر صاحب سٹی 41 کے بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، یہ جو لوکل باڈی کے الیکشنز ہیں یہ نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زبردست سوال ہے. لوکل باڈیز کے الیکشن بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہم جمہوریت لیتے ہیں برطانیہ سے. ہم بات کر رہے تھے فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے، اور جیسے بات کر رہے تھے ہم اس ایونٹ کی جسے کہتے ہیں کوریج سے پہلے کہ فیصل آباد میں یا کسی بھی گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں جب انہیں منتخب کیا جاتا ہے تو وہ بیسک لیول سے جب آتے ہیں تو انہیں زیادہ بہتر طریقے سے مسئلے کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر دیہات کا مسئلہ ہے تو کون سا مسئلہ ہے، اور لوکل باڈی کے الیکشنز کتنے زیادہ ضروری ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. سر ظفر ڈوگر کا پوائنٹ آف ویو لے رہے تھے. سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لوکل الیکشنز جو ہیں وہ کتنے زیادہ ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، اور وہ ہمارے مسائل کے حل کا ایک بنیادی، ایک بہت وائٹل رول ان کا ہوتا ہے. تو وہ جتنی جلدی کرا دیے جائیں اتنا ہی اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام صاحب کی رائے ضرور اس پہ لینی چاہیے.
کیونکہ یہ عوام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے ہے. جس سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہوں گی. جیسے کہ ڈوگر صاحب کے آنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عوامی جو نمائندے ہیں ان کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ گلی محلے کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایم پی اے کی راز تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو جیسے یہ ابھی فی الحال منظوری دے دی گئی ہے بلدیات کے حوالے سے، تو ان قریب آپ کو جو ہے وہ یہ بھی خبر مل جائے گی کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے بلدیات کا. اس میں میرا جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کوئی 8 کے 9 کے قریب بیڈی ممبر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا ایک چیئرمین جو ہے وہ منتخب کریں گے. ٹھیک ہے. وہ آگے جو چیئرمین ہوگا وہ آگے جائے گا آپ کی کارپوریشن میں، جہاں پہ وہ 4 کے قریب جو ہمارے میئر ہوئیں گے علیحدہ علیحدہ ٹاؤنوں کے، اور اس میں 8 ڈپٹی میئر، مطلب ایک میئر کے ساتھ 2 ڈپٹی میئر ہوئیں گے. ساتھ اس کو جو ہے وہ چیئرمین جو پوری سسٹم کا ہیڈ جو ہوگا وہ ڈی سی ہوگا. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہر بندے کا مسئلہ، ہر گلی کا، ہر گھر کا جو ہے وہ آپ کی حکومت وقت تک پہنچے گا. بالکل اسی طرح سے ہے. اور جب ہم عوام کے مینڈیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے لوکل الیکشن جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک جو مسئلہ ہے گلی محلے کا مسئلہ، جو وہاں کے رہنے والا لوگ ہیں، جو وہاں کے رہنے والے رہائشی ہیں، انہیں اس قدر بہتر اندازہ ہوگا اگر یہاں پر سیوریج کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو کتنا جلدی حل کرانا جو ہے ضروری ہے. اگر اسی طرح سے کسی علاقے میں پینے کا صاف پانی میں اثر نہیں ہے، جب تک اس شہر کا نمائندہ وہاں پر حکومت میں موجود نہیں ہوگا تب تک اس مسئلے کا حل ہم اس طرح سے نہیں دیکھیں گے. تو یہاں پر اگر ہم بات کریں فیصل آباد کی عوام کے حوالے سے، تو انکروچمنٹ جو ہے فیصل آباد کی عوام کا ایک بنیادی مسئلہ رہا تھا. بہت ساری حکومتیں آئی گئیں اور انکروچمنٹ کے خلاف آپریشنز بھی ہوئے، لیکن ابھی جو انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن جا رہا ہے اور وہ جس طریقے سے جا رہا ہے وہ کافی زیادہ خوشائن بات ہے. تو اس پہ سر ظفر ڈوگر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا آپریشن جا رہا ہے، لیکن اس کے فالو اپ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو ایکشن تھا اسی طریقے سے جاری ہے جسے کہتے ہیں کہ جس انداز سے یہ آیا تھا، اور اب اس کا فالو اپ بھی اس قدر اسٹرانگ ہے؟ دیکھیے ابھی آپ جاتے ہیں، پہلے گھنٹہ گھر میں جاتے تھے تو آپ 8 بازاروں میں داخل ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا، مین ایریاز ہیں شہر کے. تو ابھی صورتحال مختلف ہے. ڈی سی صاحب نے وہاں جو اقدامات کروائے، انتظامات کیے، جس طرح سے وہ گزرنا محال تھا وہاں جو آپریشنز ہو رہے تھے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب آپ آزادانہ طور پر وہاں ٹریول بھی کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی اشیاء بھی خرید سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پرابلم آپ کو نہیں آتی کہ آپ کو اب ایک لک نکلی ہے شہر کی، بازاروں کی. تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بلا شبہ یہ ان کا بڑا اچھے طور پہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مستقل ایفرٹ ہوتی ہے، کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ جہاں بھی پتہ چلتا ہے جاتی ہیں ٹیمیں کر کے آتی ہیں. اور اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ بالکل کہ جہاں کہیں بھی محسوس ہو کہ یہ راستوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اس کو دور کرنا ظاہر ہے کہ ایک انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، کارپوریشن کا کام ہے، اور میرا خیال وہ ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں. بالکل سر. اور جس طرح سے انکروچمنٹ کے حوالے سے آپریشن چل رہے ہیں یہ واقعی خوشائن بات ہے. بہت شکریہ سر ظفر ڈوگر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ ملک علی عوان صاحب آپ کی موجودگی کا، اور جس طرح سے فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کی ہے، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے لے کر آئے جا رہے ہیں. ایک نئی امید جو ہے وہ فیصل آباد کی عوام کے لیے نظر آئی ہے. اسی کے ساتھ میں شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.